बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अंसारी, प्रोग्राम आप और आपकी सेहत के साथ। इस प्रोग्राम में हम बात किया करेंगे आपकी सेहत के बारे में, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान हुआ करेंगे नामवर डॉक्टर्स। आज की इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे मेहमान हैं मीरपुर के मारूफ डेंटल सर्जन जनाब डॉक्टर ताहिर महमूद साहब। डॉक्टर साहब से हम बहुत से मौज़ूआत पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से? ठीक है आप? सबसे पहले तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ आज के इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये बात कही जाती है कि मोतिये जैसे दांत या मोतियों जैसे दांत, क्या वाक़ईतन दांत जो हैं वो मोतियों की तरह होते हैं या ये एक शायराना बात है? बिल्कुल, ये दांत अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और इंसान के एक बुनियादी ज़रूरत के अलावा उसकी खूबसूरती के लिए एक अल्लाह ने एक ऐसी चीज़ पैदा की कि अच्छे खूबसूरत, जैसे आपने कहा मोतियों की तरह के दांत, जब उस तरह के बात करते हुए स्माइल करते हुए किसी को दांत नज़र आते हैं तो देखने वाले के ऊपर भी खुशगवार असर पड़ता है, वो उस चीज़ को पसंद करता है। जबकि खुदा न खास्ता अगर किसी के दांत अच्छे ना हो, कलर अच्छा ना हो, शेप अच्छी ना हो, आगे पीछे हों, टेढ़े मेढ़े हों, तो देखने वाला भी कोई बहुत मुतासर नहीं होता, और जिस बेचारे के दांत होते हैं वो खुद भी बेशुमार नफसियाती मसाइल का भी शिकार हो जाता है। और बहुत से ऐसे केसेस देखने में आए कि जो बाज़ दफ़ा जो नॉर्मल रूटीन के काम हैं उनसे भी बंदा बेजार होकर तो गुजरता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसे होते भी हैं और होने भी चाहिए, ना हों तो किए जा सकते हैं। वैसे नहीं, आपके कहने से मुराद ये है कि ये सिर्फ शायराना बात नहीं है, जी हाँ, बल्कि अगर किसी के दांत जो हैं वो मोतियों जैसे नहीं हैं तो मोतियों जैसे किए भी जा सकते हैं। बेशक बेशक। डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि दांतों को मोतिये जैसा ही होना चाहिए। ये बताइए कि बच्चों की दांतों की अमूमी बीमारियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि जिस वक्त बच्चा पैदा होता है और 6 माह या 1 साल की उम्र में दांत निकालना शुरू करता है तो दांतों की हिफाजत उस दिन से स्टार्ट होती है। हमारे यहाँ ये कंसेप्ट है कि जब बच्चा 15-16 साल का होगा, थोड़ा वो इंडिपेंडेंट होगा, तो फिर वो ब्रशिंग शुरू करेगा। और फिर वो भी ब्रशिंग का बदकिस्मती से बेशुमार लोगों को सही तरीका ही पता नहीं होता, ना सही टाइम पता, ना सही तरीका पता होता। बुनियादी तौर पे ये तो माँ का फ़र्ज़ है कि जिस दिन उसको बच्चे के दांत नज़र आना शुरू हो उसी दिन से उनकी सफाई और हिफाजत का काम शुरू कर दे। उसके बाद जो ही बच्चा समझदार हो, स्कूल जाना शुरू हो, तो जिस तरह बाकी ट्रेनिंग्स होती हैं बच्चे की स्कूल के अंदर, उसको डेंटल हाइजीन के बारे में, दांतों की सफाई और हिफ़्ज़ान सेहत के बारे में बुनियादी मालूमात दी जाए, ना सिर्फ ज़बानी तौर पर बल्कि अमली तौर पर भी, ताकि वो इतना वो सीख जाए कि अमली ज़िंदगी के अंदर उसको जो दांतों का मसाइल हैं उनसे वो बच के रह सके। आप क्या समझते हैं कि जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, 7 साल से कम उम्र के बच्चे, उनके लिए कोई मखसूस टूथपेस्ट होना चाहिए? जी हाँ, बच्चों के लिए मखसूस टूथपेस्ट होते हैं। ख़ास तौर पे बच्चों को ब्रशिंग की तरफ माइल करने के लिए आजकल मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर आते हैं जो बच्चों के पसंदीदा फ्लेवर्स होते हैं। मसलन बनाना फ्लेवर में आ गया, बबल गम में, स्ट्रॉबेरी में, इस तरह के मुख्तलिफ कंपनियाँ स्पेशल टूथपेस्ट तैयार करती हैं बच्चों को। बुनियादी मकसद एक तो ये होता है कि जो उसके अंदर केमिकल या दूसरी अशिया वो कम असर करें बॉडी, उसकी बॉडी के हिसाब से डोज उसको मिले, और दूसरा ये है कि उसके लिए पैलेटेबल हो, वो खुश दिली से इस चीज़ को पसंद करके शौक से इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अक्सर माओं की ये शिकायत होती है कि हमारे बच्चे के अभी दूध के दांत नहीं गिरे, तो वाक़ईतन ऐसी कोई बात है या ये खाम ख्याली है? असल में चूँकि बात ये नहीं कि जिस तरह बच्चा पैदा होता है फिर मुख्तलिफ मराहल से गुजरता है, बढ़ता रहता है, दांतों की भी एक मुकम्मल वो तरीक़ाकार है जिसके मुताबिक पहले कौन सा दांत आएगा, कितनी उम्र में आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, करते करते वो 20 दूध के दांत आएंगे, फिर 6 साल की उम्र में 20 दांत जो 2-2 करके गिरना शुरू होंगे, तो वो 11 साल की उम्र तक गिरते जाएंगे। अब बाज़ पेरेंट्स ये समझते हैं कि जी 2 दांत गिर गए, 4 दांत गिर गए तो शायद ये जो है ना बाकी इसके वो प्रोसेस नहीं हो रहा। ये बीमारी नहीं है दांत गिरना, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है।
تو وہ اپنے حساب سے چلتا رہتا ہے اور والدین کو بعض دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ دانت گرا نیا یا کیا ہوا. تو یہ چیز جو ہے یہ تو کوئی پروفیشنل بندہ ہی اس کو پراپر طریقے سے سمجھا سکتا ہے, بتا سکتا ہے کہ آیا دانت گرے ہیں, نہیں گرے تو اس کی وجہ کیا ہے, اس کے نقصانات کیا ہیں, اس کا ازالہ کیا ہے, یہ ساری چیزیں کوئی پروفیشنل بندہ ہی کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا یہ دانت نہ گرنے کی وجہ کیلشیم کی کمی بھی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل, کیلشیم کی کمی, ایکسرسائز کی کمی, دانتوں کو مسلس کو جو ایکسرسائز ہے وہ جو دانت بن رہے ہیں, اگر کوئی پیدائشی نقص ہے, کوئی اس طرح کا نقص ہے کہ دانت بنے ہی نہیں نیچے نئے, تو دودھ والے دانت نہیں گریں گے. اور دانتوں کو جو کیڑا لگنا ہے اس کی وجہ سے کوئی دانت جلدی گر گیا, کوئی دیر سے گرا. جلدی دانت اگر دودھ کے دانت وقت سے پہلے گر جائیں اس کا بھی نقصان یہ ہے کہ نئے دانت لیٹ ہو جاتے ہیں. اگر وہ نہ گرے کسی بھی وجہ سے اور نیا دانت نیچے بنا, وہ بھی لیٹ ہو جاتا ہے, اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دانت ٹیڑھے میڑھے ہو کر نکلتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر سارے جبڑوں کی جو شیپ ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو اگر کسی بھی وجہ سے کوئی اس طرح کی بات ہو کہ پراپر جو روٹین ہے, بغیر کسی تکلیف کے, بغیر کسی مسئلے کے دانت نہیں گرے, تو اسے مشورہ ضرور کرنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ٹیڑھے دانتوں کا ایشو جو ہے وہ بچوں میں خاصا ہوتا جا رہا ہے. کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں بچوں کو بریسز لگنے ضروری ہوتے ہیں؟ لیکن دانت جس وقت برے لگے, اب اس کے آگے پھر بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے برے سے کیا مراد ہے. کسی کے دانت ٹیڑھے میڑھے ہیں, آگے پیچھے ہیں, کسی کا کوئی اوپر والے یا نیچے والے دانت بہت باہر کی طرف ہیں یا بہت اندر کی طرف ہیں, یا دانتوں کے اندر خلا بہت زیادہ ہے, دانت کے اوپر دانت ہے. یہ ساری وہ کنڈیشنز ہیں جو ایب نارملٹی ہیں. تو اس کو جس وقت کوئی محسوس کرے کہ میرے دانت لائن میں نہیں ہیں, ترتیب میں نہیں ہیں, برے لگتے ہیں, تو پھر اس کو کسی اچھے ڈینٹسٹ سے رجوع کر کے تو بریسز لگوا کے اس کا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بریسز کسی بھی عمر میں لگ سکتے ہیں؟ نہیں, نارملی ہم یہ انتظار کرتے ہیں کہ 12-13 سال کی عمر تک جب دودھ کے دانت سارے گر کے نئے آ جائیں تو اس وقت ہی بریسز لگائی جائیں. لیکن بعض اسپیشل کیسز ہوتے ہیں, جس طرح جبڑوں کے اندر فرق ہے, ہڈی کا جو ہے نا وہ مسئلہ ہے, یا جبڑا چھوٹا ہے یا بڑا ہے, نیچے والا جبڑا چھوٹا رہ گیا, اوپر والا بڑا ہو گیا, یا اس کے الٹ ہو گیا, تو یا دانت جو ہیں وہ ترتیب سے نہیں گر رہے, یا کیڑا لگ رہا ہے اور اس کی وجہ سے سپیس ضائع ہو رہی ہے. جو قدرتی نئے آنے والے دانت کے لیے جگہ تھی وہ کیڑے کی وجہ سے دانت سکڑ گئے, اس کے لیے جگہ کم ہو گئی. تو ان تمام مسائل کے لیے ٹائم سے پہلے وہ اس کی دیکھ بھال اور اس کا ٹریٹمنٹ شروع کیا جاتا ہے. لیکن نارمل اگر روٹین میں گروتھ ہو رہی ہے اور اس کا ایشو کوئی نہیں ہے تو پھر وہ 11, 12, 13 سال کی عمر تک ہی سٹارٹ کی جاتی ہے. لیکن 11 سال سے لے کر کس عمر تک بریسز لگ سکتے ہیں؟ آج کل تو عمر کی حد کوئی نہیں ہے. مسوڑے صحت مند ہوں, دانت صحیح ہوں, تو کوئی لمٹ نہیں ہے. اگر مطلب بالکل وہ پہلے سے مسوڑے خراب ہو کے دانت ہلنا شروع ہو گئے ہیں تو اس پہ تو بریسز نہیں لگیں گے, بجائے وہ فائدہ دینے کے الٹا نقصان دیں گی. اور لیکن آج کل خاصی لیٹ ایج میں بھی بریسز لگائی جاتی ہیں اور کامیاب ہوتی ہیں. ناظرین, ہم نے بات کو شروع کیا تھا بچوں سے, اور اب کچھ بات ہم ذرا سی کر لیتے ہیں بڑوں کی بھی. ڈاکٹر صاحب یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کی عقل داڑھ نکل آئی ہے. کیا عقل داڑھ واقعتاً کوئی ہوتی ہے, یا یہ بھی ایک جو ہے ہمارے معاشرے میں ایک اس طرح کی کوئی غلط فہمی پائی جا رہی ہے؟ عقل داڑھ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی, جس داڑھ کو عقل داڑھ کہا جاتا ہے بنیادی طور پہ وہ 17 سے 25 سال کی عمر کے درمیان نکلتی ہے. تو 17 سال مینز کہ لڑکپن ختم ہو رہا ہے, جوانی آ رہی ہے. عموماً بندہ میٹرک کر چکا ہوتا ہے اور کالج یونیورسٹی کے سٹیج پہ ہوتا ہے. تو ویسے ہی معاشرے میں ایک تصور ہوتا ہے, اور واقعی حقیقت بھی ہے کہ وہ ایک شعور والی عمر تک پہنچ رہا ہے. تو اس وجہ سے اس کو عقل داڑھ کا نام دیا گیا کہ ایک بڑی عمر میں وہ نکلتی ہے, وہ 6, 7, 8 سال کی عمر میں نہیں نکلتی. اس حوالے سے تو یہ یقیناً عقل داڑھ ہے. لیکن اگر یہ کہیں کہ اس کی وجہ سے عقل ہوتی ہے کم یا زیادہ, یا اس میں کوئی اور, تو ایسا کوئی بات نہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں دانتوں کو نکلوانا ضروری ہو جاتا ہے؟ دانت جو دانتوں کی اس وقت سب سے کامن بیماریاں 2 ہی بیماریاں ہیں, ویسے تو بے شمار ہیں, اور اس بیماری کے لحاظ سے جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ تشخیص کرنی, پھر اس کے مطابق ٹریٹمنٹ کرنا, سارا
لیکن 2 بیماریاں ایسی ہیں کہ جو دانتوں کے اندر بہت کامن ہیں. ایک جس کو ہم اپنی زبان میں ماسخورا کہتے ہیں, مسوڑے خراب ہو گئے, دانت ہلنا شروع ہو گئے اور الٹیمیٹلی گر گئے. دوسرا دانتوں کو کیڑا لگنا. میں عام فہم زبان میں بات کر رہا ہوں, اس میں ڈاکٹری کی ٹرمز میں نہیں یوز کر رہا, تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کو سمجھ آئے کہ بات کیا ہو رہی ہے. تو کیڑا لگنے سے مراد بنیادی طور پہ کیڑا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا, سوراخ ہو جاتا ہے دانت کے اندر, کیوٹی بن جاتی ہے جو کیمیکل اثرات کی وجہ سے ہوتی ہے, جراثیموں کے ایکشن کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے جب اندر گوشت تک چلا جاتا ہے سوراخ, تو پھر دانت میں درد شروع ہو جاتا ہے. کوئی بھی ایسی سٹیج جس میں درد شروع ہو جائے اور وہ دانت بچانے کے قابل نہ ہو کسی اور ٹریٹمنٹ سے, مثلا روٹ کنال ٹریٹمنٹ سے یا فلنگ سے یا کراؤن سے یا کسی اور ذریعے سے, تو پھر اس دانت کو نکالا جاتا ہے. اس کو نکال کے تاکہ ایک جو بیماری, ایک جراثیم جو پھیلانے کا باعث بن رہی ہے, بیماری اور تکلیف کا باعث بن رہا ہے اور باقی دانتوں کو خراب کر رہا ہے, وہ دانت نکل جائے اور بندے کو تکلیف ختم ہو جائے. تو اس کے لیے نکالنا ضروری ہوتا ہے دانت. ڈاکٹر صاحب, وقت سے اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ ہمارے ناظرین کو روٹ کنال کے بارے میں بھی کچھ بتائیں. روٹ کنال بنیادی طور پہ جو دانت ہے, دانت یا داڑھ, اس کی 3 تہیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی جو باہر تہ ہوتی ہے, جو جب ہم دانت دیکھتے ہیں کسی کے تو جو حصہ نظر آ رہا تھا اس کو انیمل کہتے ہیں. انیمل کے اندر ایک پیلے رنگ کی ہڈی ہوتی ہے جو ڈینٹین کہلاتی ہے. اس کے اندر دانت کھوکھلا ہوتا ہے, جیسے ہڈی کھوکھلی ہوتی ہے اس میں گودا ہوتا ہے, تو یہ دانت کے اندر بھی اسی طرح ایک گودا سا ہوتا ہے, خون کی نالیاں اور اعصابی ریشے ہوتے ہیں. کسی بھی وجہ سے اگر وہ غیر محفوظ ہو جائیں, خراب ہو جائیں, اس وقت پھر روٹ کنال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. فرض کریں کیڑا لگا اور کرتے کرتے فیلنگ نہیں ہوئی, بر وقت فیلنگ نہ ہو سکی اور وہ کیڑا اس گوشت تک چلا گیا, جراثیم اس میں چلے جاتے ہیں, اس کے بعد اس کو گوشت گل سڑ کے اس کے اندر انفیکشن ہو جاتی ہے, منہ سوج جاتا ہے, درد شروع ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر اوپر سے دانت مضبوط ہو, فیلنگ کے قابل ہو, گراؤنڈ کے قابل ہو, تو پھر اس کو روٹ کنال کیا جاتا ہے. اندر سے ساری انفیکشن وغیرہ ختم کر کے 2-4 وزٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد روٹس کی فیلنگ کر کے اوپر دانت یا داڑھ کی فیلنگ کر دی جاتی ہے. اگر اس سٹیج سے دانت گزر چکا ہو, فرض کریں خالی روٹ ہی بچی ہے, اوپر دانت ہے کوئی نہیں, اور اس کو ریسٹور کرنے کی کوشش کی جائے, بہت محنت کے ساتھ وہ بھی ریسٹور ہو سکتا ہے, لیکن شاید اتنا پائیدار نہ ہو. تو بنیادی طور پر جو ریسٹوریبل ٹوتھ ہے اور تکلیف بھی دے رہا ہے, اس کی روٹ کنال کر کے اس کو ریسٹور کیا جاتا ہے تاکہ نارمل فنکشن شروع کر دے وہ اپنا. جی, آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ جو دانت کسی وجہ سے ایکسیڈنٹلی کسی بھی عورت کے یا مرد کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں, تو نئے مصنوعی دانت جو لگائے جاتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مصنوعی دانت جو ہے وہ ایک نارمل دانت کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ قدرتی دانتوں کی طرح ہوتے ہیں, لیکن ان کا نعم البدل ضرور ہے. ایک چیز بالکل نہ ہو اور اس کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز جو اس کو ریپلیس کرے, میرے خیال میں وہ خاصی ہیلپ فل ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ آج کل جو نئی ٹیکنیک ہے, یہ امپلانٹ ڈینچر جس کو کہتے ہیں, امپلانٹ لیٹسٹ چیز ہے, اور اس میں دانت اسی طرح لگائے جاتے ہیں جس طرح قدرتی دانت ہوتے ہیں کہ ہڈی کے اندر جڑ ہوتی ہے, جڑ کے اوپر دانت لگا ہوتا ہے. تو ایک مصنوعی جڑ, ایک میٹل کی جڑ بنائی جاتی ہے جو دانت کے جو جبڑے کے اندر لگائی جاتا ہے, اور اس کے اوپر وہ دانت لگایا جاتا ہے. تو یہ جو قدرتی دانت ہے اس کے قریب ترین چیز ہے. 100% تو یہ بھی اس کی طرح نہیں ہے, لیکن کافی حد تک اس سے ملتا جلتا ہے, اور یہ خاصا کامیاب طریقہ ہے. اور اس سے ایک دانت ہو, 2 ہوں, سارے دانت نکل گئے ہوں, وہ ریپلیس ہو سکتے ہیں. اور اس کے اندر وہ جو بار بار دانت اتار کے صاف کرو, اس طرح کی, یا بات کرتے ہوئے نکل جائیں, کھانا کھاتے ہوئے ہل جائیں, اس قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ذکر کیا ڈینچر کا, تو یہ بتائیے کہ بڑی عمر کے وہ ایسے خواتین و حضرات جنہیں اب پورا ایک نیا جبڑا آپ لگاتے ہیں, تو انہیں کس قسم کی احتیاط کرنا ضروری ہوتا ہے؟ جبڑے کے حوالے سے یہ کہ دیکھیں, جیسے میں نے ابھی امپلانٹ کے حوالے سے عرض کیا کہ اس کی جڑیں بنائی جاتی ہیں, پھر ان کے اوپر دانت لگائے جاتے ہیں. وہ ڈینچر جو جڑوں کے بغیر ہے, جو مسوڑوں کے اوپر پڑا ہوا ہے, وہ
اس طریقے سے کہیں کہ وہ ہلے نہ اپنی جگہ سے. بعض اوقات زور سے چھینک آتی ہے یا زور سے بولتا ہے بندہ یا کھاتے ہوئے کوئی سخت چیز آ گئی, وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں. تو جب جگہ چھوڑ کے ہل جاتے ہیں تو وہ پھر منہ سے باہر آ جاتے ہیں. یہ ایک پروسیس ہے, ٹریننگ ہے, جس کو ایکوائرڈ مسکولر کنٹرول کہا جاتا ہے. جب دانت لگا دی, اگر وہ فرض کریں کسی بھی وجہ سے لوز ہیں, ڈھیلے ہیں, بات کرتے ہوئے ہل جاتے ہیں, کھاتے ہوئے ہل جاتے ہیں, تو اس کے لیے مسل جو ہیں, ہونٹ ہو گئے, یہ گال ہو گئے بندے کے, زبان ہوگی, ان چیزوں کو اس طریقے سے ٹرین کیا جاتا ہے, بندہ خود اس کی پریکٹس کرتا ہے کہ ان کو وہ بجائے دانت نکال کے باہر پھینکنے کے, وہ ان دانتوں کو گرپ کرنے کا کام لیتا ہے ان سے. تو جو لوگ اس میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں, ان کے دانت وہ جبڑے اسی طرح ہو جاتے ہیں جیسے ان کے اپنے قدرتی دانت ہیں. وہ بے شمار کام ان سے لیتے ہیں, کھانے پینے کا, بات چیت کا, کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کے دانت مصنوعی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا, اس کے اندر مریض کا اپنا رول ہے. وہ اگر پراپر طریقے سے ادا کرے, سیکھنے کی کوشش کرے, اس میں تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے گا. پہلے دن ہی جو ہے نا وہ کسی چیز میں کوئی بندہ مہارت نہیں حاصل کر سکتا, لیکن اگر مہارت حاصل کر لیتا ہے تو وہ اگر لوز بھی ہیں تب بھی وہ ان سے بہترین کام لے سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ہمارے ناظرین کو یہ آپ بتائیں گے کہ اکثر یہ جو ایک شکایت ہے لوگوں کو, مسوڑوں میں خون آنا یا مسوڑوں میں پی پڑ جاتی ہے, انفیکشنز ہو جاتی ہیں, کون کون سی وہ عمومی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مسوڑے خراب ہو جاتے ہیں؟ میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ 2 کامن بیماریاں, ایک ماسخورا اور دوسری کیڑا لگنی. ماسخورا جو جس کو ہم جنجیوائٹس اپنی زبان میں کہتے ہیں اور ڈاکٹری زبان میں, یہ وہ ہے کہ جس وقت دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان ہلکا پھلکا غذا کے ذرے جمع ہو کے پتھر سا بننا شروع ہوتا ہے, اس کی وجہ سے مسوڑے سوج گئے تو ان میں سے خون آنا شروع ہوتا ہے. بنیادی اس کی وجہ جو ہے وہ وہی غذا کے ذرے جمع ہونا, پتھر بننا, اور اس کی وجہ سے مسوڑوں کی اریٹیشن, پھر وہاں پہ بیکٹیریا کا پیدا ہونا اور ان کے کیمیائی اثرات سے یہ سارا عمل شروع ہوتا ہے. تو جب آپ کو یہ بات پتہ چل جائے کہ کسی چیز کی وجہ کیا ہے, تو پھر اس کا توڑ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. وہ جمنے نہ دیں پلاک جس کو کہتے ہیں, یا کیلکولس یا ٹاٹا ڈپازٹس کہتے ہیں, وہ جمنے نہ دیں. اس کے لیے 2 دفعہ دن میں اچھے طریقے سے برشنگ کرنا, پراپر جو ٹیکنیک ہے اس کے مطابق اچھی ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا, اور اس کے علاوہ مختلف ماؤتھ واش یا ایون سادہ پانی سے کلیاں کرنا دن میں 2-4 دفعہ. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہاں پہ ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے, اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑھنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں عشاء کی نماز دیر سے پڑھنے اور ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پسندیدہ چیز تھی کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کی جائے. یہ انڈائریکٹ میسج ہمیں فرض نہیں کیا گیا, لیکن انڈائریکٹ فرضیت کا میسج ضرور دیا گیا ہمیں. تو اگر کوئی بندہ 5 دفعہ دن میں مسواک کرتا ہے, اسی طرح کی ایک ملتی جلتی حدیث ہے کہ کسی گھر کے سامنے نہر اور 5 دفعہ دن میں غسل کرے تو بیماری اس کے قریب کیسے آ سکتی ہے. تو اگر صفائی صحیح رکھیں, نہ تو ماسخورا ہوگا, نہ دانتوں کو کیڑا لگے گا, نہ دانت گریں گے, نہ نکلوانے پڑیں گے. پراپر ہائیجین جو ہے اس کے عمل سے جتنی بھی انسان کی عمر ہے, 60, 70, 80, جتنا زندہ رہتا ہے انسان, وہ ساری عمر اس کے تمام تر دانت جو ہیں وہ قائم دائم رہیں گے, اور اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی, کوئی دانت نکلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ڈاکٹر صاحب, اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بے شمار لوگوں کو جو ہے وہ زبان کے اوپر چھالے پڑ جاتے ہیں, یا ہونٹوں کے اوپر, ہونٹوں کے اندر, جسے اورل السرز بھی کہتے ہیں. کیا یہ بھی جو بیماریاں ہیں یہ بھی مسوڑوں کو خراب کرنے کا موجب بن سکتی ہیں؟ السر جو ہے اس کی بے شمار وجوہات ہیں, جن میں سے زیادہ جو وہ قوت مدافعت کی کمی, ٹینشن اور سموکنگ, اس طرح کی چیزیں, جو چیزیں انسان کو پتہ ہو کہ تنگ کرتی ہیں, تکلیف دیتی ہیں, ان کو تو اوائڈ کرنا چاہیے. اگر خدا نخواستہ کوئی السر جو انفیکشن جس میں ہو جائے, پھر وہ تکلیف دہ زیادہ ہو جاتا ہے, زیادہ مسائل پیدا کرتا ہے. اور انفیکشن جہاں بھی ہوگی منہ کے اندر, وہ الٹیمیٹلی ظاہر ایک تکلیف دہ السر ہے, اور بندہ برش نہیں کرتا, 2 دن نہیں کرتا, 4 دن نہیں کرتا, تو اسے مسائل بڑھیں گے, اس سے تکلیفیں بڑھیں گی, اس کے دوسری چیزوں پہ بھی اس کے اثرات ہوں گے. تو اگر
جو پریونشن ہے جو بھی کاز اس کی ہے اس کو پریونٹ کیا جائے. اسموکنگ ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے, الکوہل نہیں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے صفائی جو ہے, شارپ ایجز ہوتی ہیں بعض دفعہ منہ میں, وہ ایفتھس السر تو نہیں ہوتا, وہ ٹرامیٹک السرز ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی اسی قسم میں آتے ہیں. تو اگر کوئی نوکدار دانت کا کوئی حصہ جو نوکدار ہو گیا اور وہ چبھ رہا ہے اور تکلیف دے رہا ہے, اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. تو ان ساری چیزوں سے مطلب جو شکایات ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے. جی جی. ناظرین اکرام, معروف ڈینٹل سرجن ڈاکٹر طاہر محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے گفت و شنید کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی ہم کرتے ہیں چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین اکرام, پروگرام آپ اور آپ کی صحت میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں شہر کے معروف ڈینٹل سرجن جناب ڈاکٹر طاہر محمود صاحب. ڈاکٹر صاحب ایک معروف سماجی کارکن بھی ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کے زیر سایہ یہاں میرپور میں آزاد کشمیر کا سب سے بڑا کڈنی ڈائلسس سینٹر بھی کام کر رہا ہے. ہم ڈاکٹر صاحب سے ذرا کڈنی ڈائلسس سینٹر اور ناکارہ گردوں کی صفائی کے حوالے سے بھی ابھی بات چیت کریں گے. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو آپ ہمیں اپنے کڈنی ڈائلسس سینٹر کا مختصر سا تعارف کروائیں. اس طرح ہے سر کہ 1998 میں گورنمنٹ نے ایک مشین کے ساتھ اس سینٹر کا آغاز کیا DHK اسپتال میرپور کے اندر, لیکن وہ مشین سمجھیں کہ چلی نہ چلی, بس وہ آغاز ہی ہوا اس کا. 2004 میں کچھ درد دل رکھنے والے لوگوں نے مل کے سوچا کہ یہاں پہ یہ بڑے مسائل ہیں, کسی کو اگر ڈائلسس کی ضرورت پڑتی ہے تو کم از کم جو قریب ترین سینٹر اس وقت تھا وہ پنڈی تھا, اسلام آباد, وہاں بھیجنا پڑتا. اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ مریض وہاں پہنچا ہی نہیں, راستے میں اس کو بغیر علاج کے اس کے وقت پورا ہو گیا. تو 2004 میں پھر اس کا آغاز ہوا 4 مشینوں کے ساتھ. اس میں اب چودھری ظہور صاحب ہیں, ان کی بیٹی تھی سائقہ ظہور, وہ خود ڈائلسس کی پیشنٹ تھی. تو چودھری صاحب نے اس کے اندر انیشیٹو لیا, باقی ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب نے, دیگر حضرات نے مل کے تو ایک چھوٹا سا سینٹر قائم کیا جس کے اندر یہ کام کا آغاز ہوا. 2008 مارچ میں مجھے اس کی ذمہ داری تفویض ہوئی. وہ بیسیہ جنرل سیکرٹری انجمن فلاح و بہبود انسانیت میں نے اس کا چارج لیا. درمیان میں کئی اپس اینڈ ڈاؤنز آئے, جس کے اندر یہ ہوا کہ ظہور صاحب کسی وجہ سے بیک فٹ پہ چلے گئے اور نور فاؤنڈیشن UK نے اس کا چارج لے لیا. نور فاؤنڈیشن UK اس وقت پورے پاکستان میں 20 سینٹر چلا رہی ہیں, جن میں سے 2 آزاد کشمیر میں, جن میں سے ایک کوٹلی اور ایک میرپور کے اندر ہے. یہاں پہ مقامی سطح پہ جو تنظیم اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے وہ انجمن فلاح و بہبود انسانیت میرپور. تو 2008 میں نے اس کا چارج لیا, اور انتہائی دیگرگوں حالات کے اندر خراب صورتحال میں محنت کی, نیک نیتی کے ساتھ کوشش کی. تو 2016 کے آخر تک اللہ کے فضل و کرم سے مقامی وسائل کے ساتھ, ایک تو ہم نے بہت بڑا جو ہمارا خرچہ تھا وہ مقامی وسائل سے چلانا شروع کر دیا, اور مشینوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے 11 تک پہنچ گئی. 11 مشینیں ہونے سے بہت سارے مریضوں کا بھلا ہوا. 2016 کے آخر میں وفاقی حکومت نے پورے آزاد کشمیر کو 70 کے قریب مشینیں ڈونیٹ کی, جن میں سے 10 مشینیں میرپور سینٹر کے حصے میں آئیں. تو 2017 کے آغاز میں ہم نے وہ مشینیں مقامی حضرات کے تعاون سے تقریباً 2 ملین سے زیادہ روپے خرچ کر کے ان کو انسٹال کروا لیا, اور فی الحال ہم ان کو چلا رہے ہیں اس طریقے سے کہ ابھی دیکھ رہے ہیں مزید وسائل کہاں سے ہیں, کس طریقے سے. تو اس وقت الحمدللہ ہم 21 مشینوں کے ساتھ ٹوٹل ہم نے 108 پیشنٹ رجسٹر کر لیے ہیں. جو 2-4 مریضوں سے شروع ہوا تھا کام ہمارا, الحمدللہ اس وقت 108 مریض اس سے مستفید ہو رہے ہیں, اور یہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ علاج ہو رہا ہے. اس میں چونکہ بہت زیادہ تعداد بڑھ گئی مریضوں کی, اور مہنگائی بھی ہوئی, دیگر معاملات بھی ہوئے, تو اس وقت ہمارے لیے جو وسائل ہیں ان کی شدید کمی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے بھی ممکن ہو کوئی بھی ایسا مریض نہ ہو کہ جس کو یہ سہولت میسر نہ ہو.
وقتی طور پہ ہم نے یہ کیا ہے کہ جو مریض جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے کہتے ہیں کہ جی ہم افورڈ کر سکتے ہیں، تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارا خرچہ ہے، یعنی جو کمرشل بنیادوں پہ پرائیویٹ چارج کیا جا رہا وہ نہیں، بلکہ جو صرف ہمارا خرچہ ہے، چونکہ منافع بخش ادارہ نہیں ہے یہ، تو ان سے ریکویسٹ ہم کرتے ہیں کہ جی آپ پلیز اگر اپنا خرچہ خود برداشت کر لیں تو بہت سارے ایسے مستحق مریض جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ہم سہولت دے سکیں گے۔ تو الحمدللہ اس وقت 5 مریض ہمارے پاس وہ ہیں جو اپنا مکمل خرچہ اٹھا رہے ہیں، 2 مریض ہمارے پاس جو وابڈا کے امپلائی ہیں، وہ پیمنٹ وابڈا کر رہے ہیں ہمیں، اور تقریباً 13 پیشنٹ ایسے ہیں کہ فی الحال جو پارشل سپورٹ کر لیں گے، وہ 30 یا 40% تک جو خرچہ وہ برداشت کر رہے ہیں، باقی این جی او ان کو سپورٹ دے رہی ہے۔ تو یہ وقتی ایک فیز ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ بہت جلد ہم اس لیول پہ چلے جائیں گے کہ جس وقت ہم بلا تخصیص ہر ایک کو مفت ڈائلسس کی سہولت فراہم کرنے کے قابل ہو سکیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو کچھ یہ بتائیں کہ ڈائلسس جو ہے گردوں کی صفائی وہ کس وقت ضروری ہو جاتی ہے؟ جس وقت انسان کے گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ایک خاص سٹیج پہ چلے جاتے ہیں کہ اب جو اس کے اندر زہر موجود ہے جو گردوں نے خارج کرنا تھا وہ جسم سے خارج نہیں ہوتا، تو اس وقت اس کو یا تو اس کو نئے گردے ڈلوانے پڑتے ہیں۔ وہ اب نیا گردہ مراد یہ ہے کہ وہ کوئی بازار سے نہیں ملتا، کوئی عزیز جو ہے وہ ڈونیٹ کرے گا اور وہ اس سے نکال کے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کے بھی ایک خیر اللہ کی نعمتیں تو شمار نہیں ہو سکتی۔ ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ ہر انسان کو 2 گردے دیے گئے۔ اب اگر ایک گردہ ناکارہ ہو جائے، نکل جائے جسم سے، کچھ بھی ہو جائے، تو ایک گردے کے اوپر انسان نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔ تو اس بنیاد پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے عزیزوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے اور وہ اپنا گردہ ان کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں، تو وہ ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ مہنگا پروسیس ہے، بہت لمبا ہے۔ دوسرا قانون سازی ہوئی پاکستان میں جس کے بعد اس سے پہلے کچھ غیر اخلاقی سرگرمیاں بھی تھیں۔ اب یہ ہے کہ خرید و فروخت والا عنصر اس میں سے بالکل ختم ہو گیا۔ اب قریبی عزیز دے گا، ڈونیٹ کرے گا، مفت دے گا، تو وہ دوسرے بندے کو لگایا جائے گا، تو وہ ذرا مطلب افورڈیبل نہیں ہے لوگوں کے لیے، اس کے وسائل، اس کی ایکسپرٹیز، بہت سارے مسئلے ہیں اس میں۔ تو اس سے بچنے کے لیے پھر یہ ہے کہ مصنوعی گردے کے ذریعے انسان کے خون سے وہ فاسد مادے نکال دیے جائیں۔ اس پروسیس کو جو ہے وہ ڈائلسس کہتے ہیں۔ یہ 4 گھنٹے کا عمل ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک مریض کا ڈائلسس شروع کیا جاتا ہے تو 4 گھنٹے میں پورا خون اس کا سرکل کر کے جسم سے ایک طرف سے خون نکلتا ہے، مصنوعی گردے میں سے گزر کے صاف ہو کے واپس جسم میں چلا جاتا ہے۔ اور آئیڈیلی ہفتے میں 3 دفعہ یہ عمل ہونا چاہیے۔ پاکستان میں چونکہ ہمارے یہاں وسائل کی کمی ہے، مسائل زیادہ ہیں، تو پاکستان میں عمومی طور پہ ہفتے میں 2 دفعہ ڈائلسس کا پروسیس کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس سے بھی مریض نارمل زندگی گزار لیتا ہے، اور مہینے میں 8 دفعہ، اور جب تک اس کی زندگی ہے وہ ڈائلسس پہ ہی رہے گا۔ اگر وہ ڈائلسس چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لائف ایکسپیکٹنسی جو وہ چند دنوں پہ رہ جاتی ہے، اس سے زیادہ وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ڈاکٹر صاحب یہ رینل فیلئر کی جو دیکھا گیا ہے کہ اس میں چونکہ مریض کے جو ہے اس کے اندر کریٹنن اور یوریا بڑھ جاتا ہے، کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کریٹنن اور یوریا بڑھنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یہ تو جسم میں موجود ہوتے ہیں، مادے بنتے رہتے ہیں، نکلتے رہتے ہیں، گردے جو انسان کے وہ ان کو واش آؤٹ کرتے رہتے ہیں، اور انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس کے ساتھ کیا اس کے جسم میں پیدا ہو رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے۔ ایک نارمل لیول جو ہے اس کا وہ مینٹین رہتا ہے۔ جس وقت گردے وہ فلٹریشن کا کام نہیں کرتے اور اس کو جسم سے نکالنے کے قابل نہیں رہتے، تو اس وقت وہ جسم کے اندر ہی اکٹھا ہونا شروع، خون کے اندر ہی رہ جاتے ہیں، اور جس سے پھر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ زندگی چند ایک دن پہ ہی محیط رہ جاتی ہے، اس سے زیادہ ہو نہیں سکتی۔ تو اس کے لیے پھر الٹیمیٹلی یہی کرنا پڑتا ہے کہ ان کو ان مادوں کو خارج کیا جائے جسم سے۔ تو اس کے لیے ڈائلسس کا جو پروسیس ہے وہ ایک مصنوعی گردے کے ذریعے کہہ لیں، ڈائلائزر کہتے ہیں اس کو، فلٹر ہوتا ہے بیسیکلی، اس میں سے خون کو گزارا جاتا ہے تاکہ خون صاف ہو کے وہ مادے نکل جائیں، باقی خون جسم میں واپس چلا جاتا ہے۔
یہ بتائیے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ شوگر کے مریضوں میں جو ہے یہ گردے ناکارہ ہونے کی اوسط جو ہے یہ زیادہ ہے، اس کی کوئی خاص وجوہات ہیں؟ جی، شوگر بلڈ پریشر دونوں میں یہی پرابلم ہے۔ اس کے علاوہ کچھ میڈیسنز ایسی ہیں، کچھ پیدائشی امراض ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں، خصوصاً بلڈ پریشر شوگر کے مریض جو ہیں نا، اور ان کے اندر بھی وہ لوگ جن کو بیماری، اب شوگر اور بلڈ پریشر آپ جانتے ہیں کہ ایسی بیماریاں ہیں جو لگ جاتی ہیں تو پھر جاتی نہیں، اب ان کو کنٹرول کر کے رکھنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ اب کوئی ایسے ڈاکٹر صاحب ہوں گے کہیں پہ کہ جن کے پاس جائیں گے تو وہ بیماری ختم کر دیں، یہ بیماری زندگی کے ساتھ رہے گی، لیکن اس کو آپ نے کنٹرول کر کے رکھنا ہے۔ جب انسان اس کے اوپر پوری طرح، جس طرح شوگر کے بارے میں ڈاکٹر بتاتے ہیں مریضوں کو، غذا کا پرہیز ہے، میٹھی چیزوں کا پرہیز ہے، اس کے علاوہ ایکسرسائز بتائی جاتی ہے، باقی جو بھی احتیاطیں بتائی جاتی ہیں، اگر ان پہ عمل درآمد کرتا ہے، شوگر نارمل رہتی ہے، تو وہ گردے ناکارہ ہونے کی جو ریشو بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ بندہ نارمل، ایک شوگر کا مریض یا بلڈ پریشر کا مریض اگر پوری احتیاط کرتا ہے، کسی بھی نقصان کے بغیر وہ ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ زیادہ پرابلم ان لوگوں میں ہوتی ہے کہ جو بس بے شمار اس میں، چونکہ ہمارے یہاں وہ تھوڑی سی سلسلہ اس طرح کا بھی ہے نا کہ سنی سنائی بات کے اوپر ذرا زیادہ عمل ہوتا ہے، اور جی ڈاکٹر ایسے ہی کرتے ہیں، ڈاکٹر ایسے ہی ڈراتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو ان چیزوں کی وجہ سے لوگ لاپرواہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ پہ توکل ہے۔ اللہ پہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بیماری کی طرف توجہ نہ دیں، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ علاج کروائیں، احتیاط کریں۔ جب جو مستند ایک معالجہ آپ کا ہے وہ آپ کو ایک چیز بتا رہا ہے تو اس پہ عمل درآمد کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے اوپر توکل کا بہترین راستہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام پہ چلیں، اس کے احکام کو چھوڑ کے اور پھر آپ کہیں گے ہم توکل کرتے تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ احتیاط کی جائے، بیماری کو کنٹرول رکھا جائے تو انشاءاللہ نہ گردے فیل ہوں گے، نہ کوئی اور مسائل پیدا ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ایسے افراد جن کے گردے کام نہیں کر رہے اور وہ کیسے آپ کے سینٹر سے رابطہ کریں تاکہ ان کے ڈائلسس ہو سکیں؟ یہ فیصلہ تو کہ ڈائلسس کی ضرورت ہے یا نہیں، یہ تو جو متعلقہ ڈاکٹر ہیں وہی کر سکتے ہیں، کریٹینن کی کیا پوزیشن ہے، باقی جو یوریا کی اور دیگر جو کچھ بھی ہے۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ ڈویژنل ٹیچنگ ہاسپٹل میرپور جو ہے ایک اس پورے ڈویژن کا بڑا ہسپتال ہے۔ لوگ بے شمار امراض کے لیے جو چھوٹے سینٹرز میں نہیں سہولیات دستیاب وہ یہاں پہ آتے ہیں، اور ایک کو علم ہے، باقی ہمارے ڈاکٹرز رہتے ہیں وہ ریفر کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کہاں پہ سینٹرز موجود ہیں، کہاں پہ۔ ہماری بہت بڑی ایک خوش قسمتی ہے کہ میرپور میں جو ہمارا ڈائلسس سینٹر ہے اس کے اندر ایک نیفرولوجسٹ موجود ہے، ڈاکٹر شہزاد شیخ صاحب، ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے جو بھی سراؤنڈنگ میں، بلکہ پورے آزاد کشمیر میں ہمارے جتنے بھی ڈائلسس سینٹر ہیں بہت اچھے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن نیفرولوجسٹ کسی کے پاس نہیں۔ تو ایک متعلقہ اسپیشلسٹ، ڈیڈیکیٹڈ اسپیشلسٹ ہونا اور ان کا دن رات اس کے لیے کام کرنا بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب تو ماشاءاللہ میں اکثر کہتا ہوں کہ میرے حصے کا کام جو این جی او کے پریزیڈنٹ کے طور پہ کرنے والا وہ بھی وہی کرتے ہیں۔ تو ایک ڈاکٹر بھی ہو، معالج بھی ہو، ہمدرد بھی ہو، اور ساتھ وہ ویلفیئر کا کام بھی کر رہا ہو، تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا وہ اس کے اثرات ہوں گے۔ تو ہمارا سینٹر زیادہ بیزی ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے پاس جو سہولیات ہیں، بیک کے اوپر ہمارے پورا کے آئی سی موجود ہے، پورا ڈویژنل ٹیچنگ ہاسپٹل موجود ہے، جو ساتھ ریلیٹڈ پرابلمز ہیں ادر دین کڈنی، گردے کے علاوہ جو بھی مسائل ہیں لوگ وہ بھی وہاں پہ کمپلیکیٹڈ کیسز ہیں وہ بھی ٹریٹ ہوتے ہیں۔ تو جبکہ چھوٹے سینٹرز کے اندر یہ پرابلم ہوتی ہے کہ شاید ایک پرابلم کا حل ہو جائے گا، ڈائلسس ہو جائے گا، میں بھی کہ دوسرے مسائل حل نہ ہوں، اور اس کی وجہ سے، ان مسائل کی وجہ سے ڈائلسس کے اوپر بھی اثر پڑے، گردوں کے اوپر بھی اثر پڑے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے یہاں کے لوگوں پہ۔ اور ہمارا ابھی تھوڑا سا نمبر آف پیشنٹ بڑھنے کے بعد ہم نے تھوڑی سی سختی کی ہے کہ رجسٹریشن کمیٹی بنائی گئی ہے ایک احمد صاحب کی طرف سے، جو انٹرویو لیتی ہے، مریض کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتی ہے۔
اس سے پہلے تو کوئی پروسیس ہی نہیں تھا. ہمارا مریض آیا ہے, اس کے گردے نہ کر رہے ہیں, اس کو ڈائلسس کی ضرورت ہے, وہ اسٹریٹ فارورڈ اس کو ڈائلسس شروع کر دیا جاتا تھا بغیر کسی سے پوچھے. تو اب مسائل کی وجہ سے اب میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلد یہ فیز گزر جائے گا. دوبارہ میں چاہتا ہوں کہ وہی پوزیشن آ جائے کہ ہمارے پاس ایک مریض آ گیا اور ہمارے پاس انکار والی کوئی بات نہیں کہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں. اس کا ٹریٹمنٹ بلا تخصیص فوری اور بر وقت ہو جائے. تو انشاءاللہ امید ہے بہت جلد یہ چیز ہم اچیو کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے دیکھنے والوں کو ذرا یہ بتائیں گے کہ ایک ایسا مریض جس کے گردے فیل ہو گئے ہیں اور اس کا ڈائلسس ہونا ضروری ہے, اس کو ایک یورولوجسٹ اور نیفرولوجسٹ جو ہیں یہ دونوں اس کے کتنے اور کیسے معاون ثابت ہو سکتے ہیں؟ سوال میں نے اس لیے کیا ہے کہ اکثر جو مریض ہیں وہ نیفرولوجسٹ یا یورولوجسٹ سے کنسلٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے گردے تو فیل ہو گئے لیکن ہم نے میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس ہی جانا ہے, ہم فلاں جانا ہے, یہ جانا ہے. وہ پراپر ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب ابھی چونکہ اس سے پہلے سیشن میں ہم نے زیادہ باتیں کی دانتوں کی, جی جی, تو اس حوالے سے میں یہ کہوں کہ اگر آپ کو دانت کو پرابلم ہوتی ہے کوئی تو آپ تو میرے پاس آتے ہیں. جی, مجھے کوئی ایسی پرابلم ہوتی ہے جو آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہے تو میں آپ کے پاس آتا ہوں. جو متعلقہ ڈاکٹر ہے جو مستند اور اسی چیز کا وہی اس کو بہتر سمجھتا ہے. ڈاکٹر تو ایک جنرل فزیشین ہے, وہ ہر چیز کو جانتا ہے, اس کا علم ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن بنیادی طور پہ وہ بیسکس کے اوپر اس کا فوکس ہوتا ہے. جب ایک چیز بیسک سے آگے نکل کے تو اسپیشلائزڈ کیٹیگری میں چلی جاتی ہے تو پھر اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہی ہونا چاہیے. اور ایک بڑا ہمارا مشہور یہ محاورہ ہے, یہ کہاوت ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان. تو جب آپ متعلقہ ڈاکٹر چھوڑ کے کسی اور کے پاس جائیں گے تو یقیناً خرابی پیدا ہوگی. میڈیکل اسپیشلسٹ, میں کسی میڈیکل اسپیشلسٹ کے بارے میں یہ نہیں کہتا وہ نہیں جانتے, بہت اچھا جانتے ہیں وہ, لیکن میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ریفر کرتے ہیں کہ اس کو جی آپ فلاں جگہ جائیں, وہ زیادہ بہتر آپ کے لیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس کے اندر کسی کو مطلب میرپور میں تو اللہ کے فضل سے آپ جو سب کو جانتے ہیں, بڑے اچھے ڈاکٹرز ہیں ہمارے. تو اب گردے کے لیے میرے پاس آ جائیں کہ جی ڈاکٹر صاحب ٹریٹمنٹ تو ہم نے آپ سے ہی لینا ہے, چونکہ آپ ڈائلسس سینٹر چلاتے ہیں تو ٹریٹمنٹ بھی آپ ہی کریں. تو بھئی میں تو دانتوں کا کر سکتا ہوں, گردوں کا تو میں ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا, مینجمنٹ میں کر رہا ہوں, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن متعلقہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا مریض کے بھلے کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت تک جو ہے آپ کا یہ جو سینٹر ہے اس میں اندازاً کتنے سے جو مریض ہیں یہ فیض یاب ہو چکے ہوں گے؟ اس وقت تک ہمارے پاس 750 سے زیادہ مریض رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. اور اس کے اندر جب یہ ادارہ شروع ہوا اور جب میں نے جوائن کیا تب تک صورتحال جو تھی وہ یہ تھی کہ لوگ ڈائلسس کے نام سے بھاگتے تھے اور تصور یہ تھا کہ جی بس یہ آخری سٹیج ہے, مہینے کی بات ہے, 2 مہینے کی بات ہے. لیکن وقت نے ثابت کیا کہ اگر مریض پراپر طریقے سے علاج کروائے اور صحیح طریقے سے چیزوں کو لے کے چلے تو اس کی زندگی بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس 11 10 سال کے مریض موجود ہیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں اس کو دیر سویر کرنی چاہیے, فوری علاج کروانا. ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ اس کڈنی ڈائلسس سینٹر سے کیسے تعاون کر سکتے ہیں, کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں. پہلی بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ یہ 40 مخیر حضرات کے تعاون سے رہا. میں ان سب حضرات کا, خواتین کا, بہن بھائیوں کا جو پاکستان میں ہیں, پاکستان سے باہر ہیں, ان کا اتائی شکر گزار ہوں کہ ان کے تعاون کے بغیر یہ چل ہی نہیں سکتا تھا. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ اس وقت ہم تھوڑا سا مسائل کا شکار ہیں. 2016 کے آخر تک تو ہم الحمدللہ بڑے سموتھ چل رہے تھے, لیکن 10 نئی مشینیں آنے سے پھر بے شمار مریض رجسٹر کرنے سے ہمارے اوپر لوڈ بڑھ گیا. تو چونکہ یہ ایک ایسا کام ہے جس میں ڈیلی لاکھوں کا خرچہ ہمارا ہو رہا ہے, ہمیں ہر وقت پیسوں کی ضرورت رہتی ہے اور ہمیں اس کو نظام کو چلانے کے لیے. تو یہ تو جو درد دل رکھنے والے خواتین و حضرات ہیں, جو مخیر حضرات ہیں, جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے, ان کا فرض بھی ہے اور ان سے اپیل بھی ہے میری, اور میں یہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ وہ خود آ کے دیکھیں وہاں پہ ہمارے جو کام ہے اس کو اپنا. جب تک دیکھیں, آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو یقین آئے گا
کہ اس کے اندر ہمیں جو بھی پیسہ ملتا ہے وہ صرف مریضوں کے اوپر استعمال ہوتا ہے. اس کے اندر ہم کوئی بھی ایکسٹرا ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہیں کرتے, نہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہے, نہ کوئی ہماری تنظیم کے کسی بندے کی سیلری ہے, نہ TAD ہے. صرف اور صرف مریضوں کے اوپر لگتا ہے. اور ہمارا سالانہ آڈٹ ہوتا ہے, اور اگر اس کے اندر ہم اتنی سختی نہ کریں کہ جو پیسے ہیں ان کو اپنے مقصد کے اوپر ہی لگانا ہے, تو میرے خیال میں اتنے اچھے طریقے سے اتنا بڑا نظام, اس وقت تقریباً ہم 60,000 سے زیادہ ڈائلسس کر چکے ہیں اس کے آغاز سے لے کے آج تک. تو یہ بہت بڑی تعداد ہے, اور جو اس کے اوپر رقم خرچ ہوئی ہے وہ کروڑ ہار روپے خرچ ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے لوگوں کے دیے ہوئے ہیں, ان کے صدقے خیرات سے یہ چل رہا ہے, اور مریضوں کی وہ دعائیں لے رہے ہیں. تو اس کے بغیر تو نظام ہی نہیں چل سکتا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آج پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا. پروگرام میں آج ہم نے دانتوں کی دیکھ بھال اور اس کے ساتھ ساتھ گردوں کی صفائی کے حوالے سے ہم نے بات کی. ڈاکٹر صاحب سے ہماری بڑی مفید گفتگو رہی. انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلے کسی پروگرام کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.